प्यार का पहला शहर। गाड़ी वक्त मुकर्रर से 10 मिनट कबल ही पेरिस के सेंट लाजार स्टेशन के गंदे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। वो दोनों डिब्बे से बाहर निकले तो सामने पास्कल की फरबा मगर खुश शक्ल खाला खड़ी थी, जो उसे देखते ही पास्कल मुआशेई कहकर उससे लिपट गई। सन्नान को चूंकि इससे पहले फ्रांसीसी खालाओं से मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ था, इसलिए वो ये खतरा मोल लिए बगैर अपना सामान उठाकर स्टेशन से बाहर आ गया। सामने की इमारत में दफ्तर मालूमात था। वो अंदर चला गया। रिसेप्शन पर एक काले बालों वाली पस्ता कद फ्रांसीसी लड़की दर्जन भर सयाहों को पेरिस में क़याम के लिए होटल और काबिल दीद मकामात के बारे में मालूमात फराहम कर रही थी। सन्नान का तरीक़ा सफ़र आम सयाहों से बेहद मुख्तलिफ था। उसने कभी भी मंजिल का तयन न किया था। एक गाड़ी पर सवार हुए, रास्ते में कोई खूबसूरत कस्बा या गाँव दिखाई दिया तो वहाँ उतर गए। किसी दूसरे सयाह ने खबर दी कि फलां जगह आजकल जश्न हो रहा है तो वहाँ पहुँच गए। राह चलते किसी ने कार में लिफ्ट दे दी तो उसके साथ हो लिए, चाहे उसकी मंजिल कोई भी हो। इस तरह सफ़र करने में जहाँ नित नए लोगों और अनजाने शहरों को देखने का मौका मिलता, वहाँ कई सऊबतें भी उठानी पड़ती। मसलन किसी ऐसी जगह रात हो गई जहाँ शब बसरी का मुनासिब इंतज़ाम न हुआ और रात फुटपाथ पर काटनी पड़ी। किसी ने आबादी से कोसों दूर किसी वीराने में उतार दिया। इन मुसीबतों के पेश नज़र उसने एक छोटा सा खैमा और खाने पकाने का मुख्तसर सामान खरीद लिया था। जहाँ होटल में जगह न मिली वहाँ कैंपिंग ग्राउंड में चले गए और अपना छोटा सा घर तैयार कर लिया। कैंपिंग ग्राउंड्स यूरोप के हर शहर और कस्बे में मौजूद हैं और वहाँ हर किस्म की आसाइशें मुहैया की जाती हैं। सन्नान का इरादा था कि पेरिस में कैंपिंग की बजाय होटल में ही ठहरा जाए। चुनाचे उसने काउंटर के पीछे लड़की से इस बारे में दरियाफ्त किया। लड़की ने मेज़ पर पेंसिल बजाते हुए पूछा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितने किराए का होटल दरकार है। सन्नान ने कहा यही कोई 10 फ्रैंक का। लड़की के हाथ से पेंसिल गिरते गिरते बची। 10 फ्रैंक? नामुमकिन। हाँ अलबत्ता 30 फ्रैंक में शायद। लड़की ने सन्नान की तरफ ऐसे देखा जैसे कह रही हो कि ए फ़कीर, तुम पेरिस में हो और यहाँ होटल होते हैं, धर्मशाले नहीं। सन्नान ने अपने बड़े हुए बालों में हाथ फेर कर सर हिलाया कि ये तो बहुत ज़्यादा किराया है। लड़की ने बेचैनी से सन्नान के पीछे जमा सयाहों के हुजूम की तरफ देखते हुए लापरवाही से जवाब दिया कि वो तो है। सन्नान ने फैसला किया कि कैंपिंग ग्राउंड में ही चला जाए। वहाँ खैमा लगाने का किराया सिर्फ 2 फ्रैंक यौमिया होगा। सन्नान ने लड़की से कहा कि तो फिर पेरिस में कैंपिंग ग्राउंड का पता दे दीजिए, मेरे पास खैमा मौजूद है। लड़की ने फौरन मेज़ की दराज से पेरिस का तफसीली नक्शा निकाला और एक नुक्ते पर सुर्ख पेंसिल से निशान लगाकर सन्नान को थमा दिया और बोली कि बुए डी बोलोन कैंपिंग ट्राम सड़क के उस पार मिलेगी। न्योली के पुल पर उतर जाना वहाँ से करीब ही है। सन्नान ने नक्शा जेब में डाला और लड़की का शुक्रिया अदा करके ट्राम स्टेशन पर चला गया। थोड़ी देर बाद एक तकियानूसी किस्म की ट्राम वहाँ आकर रुकी। सन्नान ने नक्शा जेब से निकाल कर कंडक्टर के सामने कर दिया कि कैंपिंग। कंडक्टर ने नारा लगाया और सन्नान को सामान समेत ट्राम के अंदर खींच लिया। ट्राम खचाखच भरी हुई थी, इसलिए उसने सामान दरवाजे के पास ही रख दिया और खुद भी वहीं खड़ा हो गया। ये पेरिस में रश के औकात थे। लोग अपने दफ्तरों, कारखानों और कारोबारी इदारों में काम करने से फारिग होकर घर को लौट रहे थे। न्योली का पुल आया तो कंडक्टर ने उसे उतार दिया। सन्नान कुछ देर तो ट्राम स्टेशन पर खड़े होकर कैंपिंग को जाने वाली सड़क का तयन करने की कोशिश करता रहा, मगर वहाँ तो कई सड़कें थीं। वो सड़क पार करके चौक में खड़े नीली वर्दी में मलबूस फ्रांसीसी ट्रैफिक पुलिस के सिपाही के पास चला गया और उसको नक्शा दिखाकर कैंपिंग को जाने वाली सड़क के बारे में इस्तफसार किया। सिपाही, जो अब तक मुंह में घुसेड़ी हुई सीटी लगातार बजा रहा था, सीटी जेब में रखी, अपनी टोपी दुरुस्त की और नक्शा हाथ में लेकर उसे बेहद गौर से देखने लगा। सिपाही ने सन्नान के कंधे पर थप लगाते हुए कहा, कैंपिंग? बिल्कुल कैंपिंग, सन्नान ने जवाबन सिपाही के कंधे पर थप लगाते हुए खुशदिली से कहा। सिपाही फौरन संजीदा हो गया और उसे रास्ते के बारे में बताने लगा। गुफ्तगू फ्रांसीसी ज़बान में हो रही थी और सन्नान चूंकि कॉलेज में फ्रांसीसी के पहले पीरियड के बाद ही टेबल जैसे सीधे साधे लफ्ज़ की अदायगी, लताबलो वगैरह न कर सकता था, इसलिए यहाँ भी सिपाही ने जो कुछ कहा उसके पल्ले न पड़ा और वो हिदायतें सुनने की बजाय उसके तेज़ी से चलते हुए हाथों के इशारे समझने की कोशिश करता रहा। खासी देर की खुशगवार गप के बाद ये हकीकत आश्कार हुई कि कैंपिंग न्योली के पुल के साथ दरियाए सेन के किनारे किनारे जाती हुई सड़क के आखिर में वाक़ है। फासले का तयन फिर भी ना हो सका।
سنان نے سپاہی کا شکریہ ادا کیا اور دریائے سین کے اونچے کنارے کے ساتھ بنے ہوئے چوڑے فٹ پاتھ پر چلنے لگا۔ یہ بوئے ڈی بولون تھا، جس کا شمار شہر کے خوبصورت ترین علاقوں میں ہوتا ہے۔ پیرس کی یہ مشہور زمانہ بستی دریائے سین کے خاموش پانیوں کے پہلو بپہلو میلوں تک چلی جاتی ہے۔ نیچے دریا کی جانب جھانکیے تو کنارے پر چھوٹے چھوٹے مکان نظر آتے ہیں، جن کے خوبصورت باغیچے پانی کی سطح تک چلے گئے ہیں۔ ان مکانوں کے مالک پیرس کے امیر ترین افراد ہیں، جو صرف تعطیلات کے دوران شہر کے ہنگاموں سے دور یہاں پر آبستے ہیں۔ کئی جگہوں پر کنارے کے ساتھ گھاس کے ہرے بھرے قطعات تھے، جن کے آگے رہائشی کشتیاں یعنی ہاؤس بوٹ تیر رہے تھے۔ سنان نے اپنے قدم تیز کر دیے۔ وہ جلد از جلد کیمپنگ تک پہنچ جانا چاہتا تھا تاکہ اپنا خیمہ نصب کر کے فوراً آئیفل ٹاور کی طرف چل دے، جہاں پاسکل نے اسے 7 بجے ملنا تھا۔ فٹ پاتھ کے پہلو میں ایک سفید آہنی پھاٹک نظر آیا تو سنان نیچے اتر کر پتھر کی سیڑھیوں کے آخر میں واقع ایک خوبصورت رہائشی مکان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے رک گیا۔ جو ہی اس نے پھاٹک پر ہاتھ رکھا، مکان کے صدر دروازے کے سامنے کھڑا ایک خونخوار کتا غرایا اور ایک ہی جست میں پھاٹک تک آ پہنچا۔ سنان فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ کتا پھاٹک کے آہنی سلاخوں میں اپنی تھوتنی گھسیڑے سنان تک پہنچنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ سنان نے ایک جھرجھری سی لی اور آگے بڑھ گیا۔ چونکہ ان مکانوں کے مالک یہاں صرف عارضی طور پر رہائش پذیر ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنی غیر موجودگی میں چوکیدار کا کام ایسے کتوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ مکانوں اور ہاؤس بوٹوں کا سلسلہ ختم ہوا تو دریا کے کنارے ایک وسیع اور سرسبز سیرگاہ دکھائی دی، جہاں شاہ بلوت اور بید کے درختوں کی چھاؤں میں چند بوڑھے مچھلی کے شکار میں مشغول تھے۔ ہر طرف مکمل سکون تھا۔ سنان نے سوچا کہ اگر ہو سکا تو پیرس کے قیام کے دوران وہ ضرور کچھ وقت نکال کر اس پرسکون فضا میں چند لمحے گزارے گا۔ بائیں بازو پر پیرس کے متمول لوگوں کے سفید براق مکانوں کی قطاریں تھیں، جو نازک فرانسیسی طرز تعمیر کے دلکش نمونے تھے۔ خوبصورت آہنی جنگلوں کی بیلکونیاں، خوشنما کنگرے اور شیشے کی بڑی بڑی کھڑکیاں بے حد دیدہ زیب لگ رہی تھیں۔ پورے 2 میل پیدل چلنے کے بعد جب سنان کیمپنگ گراؤنڈ کے دفتر میں داخل ہوا تو وہ تھکن سے نڈھال ہو رہا تھا۔ کیمپنگ کیا تھی، دریا کے کنارے پورا شہر آباد تھا۔ ایک وسیع سپر سٹور جہاں سوئی سے لے کر موٹر سائیکل تک دستیاب تھے، ریسٹورانٹ، قہوہ خانے، باورچی خانے، کپڑے دھونے کے کمرے، صاف ستھرے غسل خانے اور پوری گراؤنڈ میں پھیلی ہوئی کشادہ سڑکیں، جن کے ساتھ ساتھ مختلف سائزوں کے ہزاروں خیمے نصب تھے۔ کارواں بھی نظر آ رہے تھے، جنہیں چلتا پھرتا گھر کہیں مناسب ہوگا۔ انہیں کار کے پیچھے باندھ کر سیاحت پر نکلیے، جہاں رات ہوئی سڑک کے کنارے کھڑا کر کے گھر جیسا آرام پائیے۔ کیمپنگ کے درمیان میں لوہے کے ایک بلند ڈنڈے پر فرانس کا سرنگا پرچم لہرا رہا تھا۔ سنان دفتر میں اپنا نام پتہ وغیرہ درج کروانے کے لیے داخل ہوا تو وہاں بے شمار سیاح جمع تھے۔ سنان کی باری آئی تو اس نے مینیجر سے اپنا خیمہ لگانے کے لیے جگہ کے بارے میں پوچھا۔ مینیجر نے رجسٹر پر سے نظریں اٹھائے بغیر ٹکا سا جواب دیا کہ مجھے افسوس ہے، ہمارے پاس جگہ بالکل نہیں۔ سنان نے کہا لیکن مجھے اسٹیشن پر آپ کی کیمپنگ کا پتہ۔ اس نے بات کاٹ کر کہا کہ ہاں خواہ بھیج دیتے ہیں۔ سنان نے گھبرا کر کہا کہ لیکن میرا خیمہ تو نہایت چھوٹا سا ہے، کسی کونے خدرے میں فٹ ہو جائے گا۔ مینیجر خاموشی سے رجسٹر پر جھکا خانہ پوری میں مصروف تھا۔ سنان بولا، دیکھیے میں نے آج شام 7 بجے ایک خاتون سے ملنا ہے۔ اگر میں رہائش کی تلاش میں واپس شہر گیا تو یقیناً دیر ہو جائے گی، 6 بجنے والے ہیں۔ مینیجر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں، خاتون کو ملنے جانا ہے، جانے ہماری موجودہ نسل کو کیا ہو گیا ہے، لڑکیوں کے چکروں میں ہی پڑے رہتے ہیں۔ سنان نے کہا لیکن یہ عام لڑکی تو نہیں ہے، مجھے ہر صورت۔ مینیجر نے رجسٹر سے سر اٹھا کر کہا کہ میں نے کہہ دیا نا، کوئی جگہ نہیں۔ مسیو، تم جیسے نوجوان کو پیرس جیسے شہر میں لڑکیوں کی کمی نہیں ہوگی، یہ نہیں اور صحیح۔ سنان نے آخری بار التجا کی کہ پلیز۔ مینیجر نے خوش دلی سے کہا کہ دیکھو میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ تم گراؤنڈ کی 4 دیواری کے باہر خیمہ لگا لو، میں معترض نہیں ہوں گا۔ کل صبح شاید جگہ نکل آئے، پھر تم اندر خیمہ نصب کر لینا۔ سنان مایوس ہو کر دفتر سے باہر آ گیا۔ گراؤنڈ کے باہر خیمہ لگانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ وہ خیمہ لگا کر اپنا سارا سامان اس میں رکھ کر شہر جائے اور اس کی غیر حاضری میں کوئی فاقہ زدہ سیاح
مزے سے سب کچھ سمیٹ کر چمپت ہو جائے۔ باہر نکلتے وقت مینیجر نے اسے بتایا کہ اگر پیرس پر سیاحوں کی بے پناہ یلغار کی بنا پر تمام ہوٹل بھرے پڑے ہیں، مگر شہر کے قدیم علاقے مومارت میں اگر تلاش کی جائے تو شاید کسی پرائیویٹ ہوٹل یا گھر میں جگہ مل جائے۔ عام حالات میں شاید وہ اتنا بددل نہ ہوتا، مگر اسے رہ رہ کر اس بات کا خیال آ رہا تھا کہ اسے کہیں آئیفل ٹاور تک پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے۔ بہرحال اس نے ہمت نہ ہاری اور ایک مرتبہ پھر اپنا سامان اٹھا کر واپس نیولی کے پل کی جانب چل دیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلنے پایا تھا کہ ایک کار اس کے پہلو میں آ کر رکی۔ کار میں 2 سیاح لڑکیاں اور ایک ہپی لڑکا سوار تھا۔ ایک لڑکی نے شیشہ سرکا کر سنان سے کہا کہ تم اگر شہر جانا چاہتے ہو تو ہم بھی ادھر ہی جا رہے ہیں۔ سنان کو یاد آیا کہ یہ تینوں سیاح بھی کیمپنگ کے دفتر میں جگہ کی تلاش میں آئے تھے اور اب وہاں سے مایوس واپس لوٹ رہے تھے۔ سنان نے فوراً دعوت قبول کر لی، بہت بہت شکریہ، اور پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور کی نشست پر بیٹھے لڑکے نے دریافت کیا کہ تم شہر میں کس جگہ اترنا پسند کرو گے؟ سنان نے کہا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ مومارت کے علاقے میں شاید رہائش کا بندوبست ہو سکے۔ اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، ہم اس کیمپنگ گراؤنڈ میں آنے سے پہلے 2 اور کیمپنگ گراؤنڈز میں بھی ہو آئے ہیں، وہاں بھی جگہ نہ تھی، پورا پیرس سیاحوں سے بھرا پڑا ہے۔ ہم تینوں نے تو فیصلہ کیا ہے کہ پیرس کی بجائے نزدیکی شہر وارسیلز میں رات بسر کریں۔ اگلی نشست پر بیٹھی لڑکی نے مڑ کر کہا کہ تم اگر چاہو تو ہمارے ساتھ چل سکتے ہو، مومارت کا علاقہ قدرے خطرناک ہے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ پہلے تو سنان کا جی چاہا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان کے ساتھ وارسیلز ہی چلا جائے، مگر ساتھ ہی اسے پاسکل کے کہے ہوئے الفاظ یاد آ گئے کہ لوگ پہلے میرے حسین چہرے کو دیکھ کر مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر بیٹھتے ہیں اور بعد میں جب… سنان نے کہا شکریہ، لیکن مجھے پیرس میں ازحد ضروری کام ہے۔ لڑکی نے کندھے سکیڑ کر کہا جیسے تمہاری مرضی، اور پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اسے مومارت کا علاقہ شروع ہوتے ہی ایک چوک میں اتار دیا۔ پیرس کا یہ حصہ تنگ اور تاریک گلیوں اور قدیم مکانوں پر مشتمل تھا۔ جگہ جگہ غلاظت کے ڈھیر پڑے تھے۔ تمام گلیاں پتھر کے بڑے بڑے ٹکڑوں سے بنی ہوئی تھیں اور اکثر مکان بے حد شکستہ حالت میں تھے۔ سنان کافی دیر ان گلیوں میں گھومتا رہا، مگر اسے کہیں بھی کسی ہوٹل کا بورڈ نظر نہ آیا۔ ایک چھوٹے سے قہوہ خانے کے باہر فٹ پاتھ پر لگی ہوئی کرسیوں پر چند بوڑھے فرانسیسی اور غیر ملکی مصور سرخ شراب پینے میں مشغول تھے۔ قہوہ خانے کا نام پگال تھا۔ سنان اندر چلا گیا۔ قہوہ خانے کا مالک ایک سفید جھاڑن سے کاؤنٹر کی سطح صاف کر رہا تھا۔ سنان نے اپنا سامان ایک کونے میں رکھا اور کاؤنٹر کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ کر اسے کافی بنانے کے لیے کہا۔ مالک نے کافی مشین کا ہینڈل گھمایا اور گرم گرم کافی کی پیالی سنان کے آگے رکھ دی۔ سنان نے پیالی اٹھائی، پھونک مار کر کافی کے اوپر آئی ہوئی گاڑھی جھاگ ایک طرف کی اور پھر کافی کی ایک چسکی لگا کر پیالی کاؤنٹر پر رکھ دی۔ سنان نے اشاروں سے اپنا مدعا بیان کرنے کی کوشش کی کہ موسیو ہوٹل سونے کے لیے۔ مالک نے جھاڑن کندھے پر رکھا اور ہاتھ پھیلا کر کہنے لگا کہ نو انگلش، یعنی مجھے انگریزی نہیں آتی، جانے کیا کہہ رہے ہو۔ سنان نے چڑھ کر اس کی نقل اتاری، نو انگلش، اور پھر چپکے سے کافی پینے لگ گیا۔ اس نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے۔ یہی ہو سکتا ہے کہ اگر رہائش کے لیے کوئی جگہ نہ ملے تو وہ سامان سمیت ہی پاسکل سے ملنے چلا جائے اور پھر رات سین کے کسی خوبصورت پل تلے بسر کر کے دوسری صبح پھر تلاش شروع کی جائے۔ وہ انہی سوچوں میں غلطاں تھا کہ اس کے کندھے پر کسی نے آہستہ سے ہاتھ رکھ دیا۔ ایک لرزتی ہوئی آواز آئی، ہیلو۔ وہ پیچھے مڑا تو اس کے سامنے سیاہ لباس میں ملبوس ایک ضعیف عورت کھڑی تھی۔ بڑھیا نے اپنا بگلا سر ہلا کر دریافت کیا، ہوٹل موسیو؟ وہ شاید کہیں آس پاس ہی بیٹھی اس کی گفتگو سن رہی تھی۔ بڑھیا کے ہاتھ میں ایک آہنی پنجرا لٹک رہا تھا جس میں بند ایک گنجا سا بدصورت طوطا سنان سے نظریں ملاتے ہی ٹیں ٹیں کرنے لگا۔ بڑھیا نے پنجرا فرش پر رکھا اور اسے کھول کر طوطے کے گنجے سر پر ایک چپت لگائی۔ طوطا فوراً خاموش ہو گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر بڑھیا پھر سنان سے مخاطب ہوئی، موسیور ہوٹل؟ سنان نے خوش ہو کر کہا، ہاں بالکل ہوٹل بڑی اماں، اور پھر طوطے کی طرف دیکھ کر آنکھیں جھپکائیں۔ طوطا پھر ٹیں ٹیں کرنے لگا۔ بڑھیا نے قہر آلود نظروں سے سنان کی جانب دیکھا اور ایک مرتبہ پھر چپت لگانے کا فریضہ انجام دیا۔ اس نے پنجرا اٹھا کر سنان کو سر کے اشارے سے پیچھے آنے کو کہا اور قہوہ خانے سے باہر نکل گئی۔
سنان نے جلدی سے کافی کی قیمت ادا کی اور اپنا سامان اٹھا کر بڑھیا کے پیچھے چل دیا۔ بڑھیا بے حد آہستہ آہستہ ہاتھ میں پنجرہ لٹکائے اس کے آگے آگے چل رہی تھی۔ ایک دکان کے باہر اس نے سنان کو وہیں کھڑے رہنے کا اشارہ کیا۔ اندر جا کر ڈبل روٹی اور مکھن وغیرہ خریدا اور باہر آ کر پھر اسی سست رفتاری سے سنان کے آگے آگے چلنے لگی۔ سنان کو اب بے حد کوفت ہو رہی تھی کہ یہ سفید بالوں والی مائی جانے اسے کسی ہوٹل کی طرف لے جا رہی ہے یا یوں ہی پیرس کے گلی کوچوں کی سیر کروا رہی ہے۔ تنگ آ کر سنان نے بڑھیا سے پوچھا، بڑی اماں ہوٹل ہے بھی یا نہیں؟ بڑھیا نے اپنا بگلا سا سر ہلایا، ہوتل ہوتل، اور اسی سست رفتاری سے آگے آگے چلنے لگی۔ ایک دو مرتبہ سنان نے جان بوجھ کر طوطے کو اپنی بڑی بڑی آنکھیں دکھائیں اور وہ حسب معمول ٹیں ٹیں پر اتر آیا۔ بڑھیا نے بڑے اطمینان سے اپنی پرانی ترکیبیں آزمائیں اور طوطا پھر خاموش ہو گیا۔ ایک جگہ پتھر کی کئی سیڑھیاں اتر کر وہ ایک تنگ گلی میں مڑ گئے۔ بڑھیا ایک نہایت بوسیدہ مکان کے سامنے جا کر رک گئی جو کسی صورت میں بھی ہوٹل معلوم نہ ہوتا۔ جگہ جگہ پلاسٹر اکھڑا ہوا تھا اور دیواروں کا رنگ ماند پڑ چکا تھا۔ بڑھیا نے کہا ہوتل اور اسے اندر آنے کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی اپنا پوپلا منہ کھول کر مسکرا دی۔ بڑھیا نے آگے بڑھ کر مکان کا دروازہ کھولا تو اس کے ساتھ بندھی ہوئی گھنٹی 2 مرتبہ ٹن ٹن بجی۔ سنان نے اپنا سامان فرش پر رکھ دیا اور مکان کا جائزہ لیا۔ یہ ایک نہایت ہی پرانی وضع کی عمارت تھی۔ اندر آنے والے دروازے کے سامنے سے ہی اوپر والی منزل تک لکڑی کی سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ فرش پر ایک پھٹا ہوا غالیچہ پڑا تھا جس پر نقش تمام پھولوں کا رنگ اب زرد پڑ چکا تھا۔ پورا مکان بالکل غیر آباد لگتا تھا۔ یکدم دائیں ہاتھ کے کمرے کا دروازہ کھلا اور درمیانی عمر کی ایک خوش شکل عورت کمر کے گرد ایپرن باندھے باہر نکلی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے لیکن ہونٹوں پر جمی لپسٹک بالکل تازہ تھی۔ بڑھیا نے اس عورت سے سر ہلا کر کہا ہوتل اور پھر سنان کی طرف اشارہ کیا۔